हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सानिया APS और उसकी जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई और इसी हवाले से वज़ीर आज़म साहब की वहाँ ज़ाती हैसियत में पेशी। सानिया APS के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई उसके अंदर बात हुई जो अदालती कमीशन की सिफारिशात थीं और उसके ऊपर अमल दरामद कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ। समाअत के दौरान अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। तलब करने पर वज़ीर आज़म साहब कुछ अरसे के बाद वहाँ पेश हुए और उन्होंने यकीन दिलाया कि कानून की हुक्मरानी पर वो यकीन रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान साहब ने अदालत को मुखातिब होकर ये कहा कि मुल्क के अंदर कोई मुक़द्दस गाय नहीं है और अदालत जो भी हुक्म देगी हुकूमत उसके ऊपर एक्शन लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस काजी अमीन साहब की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि हुकूमत अब जो कलअदम TTP है उससे मुज़ाकरात कर रही है किस तरह, और साथ में उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि रियासत जो है क्या वो एक कलअदम तंजीम के सामने हथियार डाल रही है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने भी यहाँ रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने सानिया APS के जो शोहदा बच्चे थे उनके वालिदैन को इंसाफ दिलवाने के लिए क्या इक़दामात लिए, क्योंकि उल्टा हुकूमत जो है वो इस वक्त ज़िम्मेदारों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आई है। अदालत ने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि 20 अक्टूबर तक वो इस हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद की हिदायत जो है जो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है उन्होंने वो जो है अदालत को इस हवाले से बताएं, और साथ में उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी हिदायत दी कि वो अदालती अहकामात पर पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म साहब के दस्तखत शुदा रिपोर्ट जो है वो 4 हफ्ते में अदालत में जमा करवाएं। सानिया APS पर अदालती जो अहकामात हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, और जो कलअदम TTP है उसके साथ जो मुज़ाकरात हैं जिसकी खुद ऑफिशियली हुकूमत ने बात की है, क्या उन पे भी कोई असर पड़ सकता है आज की अदालती कार्रवाई से? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्जिया मुसन्निफ हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, सीनियर माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। इस्माइल खान साहब हैज़ जॉइंड अस, रेजिडेंट एडिटर है डॉन अखबार पेशावर में। वेलकम टू द शो इस्माइल साहब, आपसे सर पूछेंगे कि ये जो जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशंस थी सर, उसमें ऐसी क्या बात है कि वो अभी तक जो रिकमेंडेशंस है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और क्या सचमुच उसमें तफसील से जो ऑफिशियल्स थे चाहे वो गवर्नमेंट के हों या मिलिट्री के हों उस वक्त उनका नाम लिया गया था, उनको आइडेंटिफाई किया गया था, जिसके बारे में आज सारा दिन कयासराई होती रही है? फर्स्ट में एक है कि रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं हुई। एक रीडैक्टेड 27 पेज की एक वो ने रिलीज जरूर की थी जुडिशल कमीशन ने, जस्टिस इब्राहिम की निगरानी में जो कमीशन बना था सिंगल बेंच का, तो वो उसमें उन्होंने 27 पेजेस का एक रिडैक्टेड वर्जन रिलीज किया था, जिसमें ज़्यादातर तो जो नाम थे विटनेसेस के, ब्यूरोक्रेसी से, आर्मी से, इंटेलिजेंस से, दूसरी जगहों से, और पेरेंट्स जो थे या दूसरे विटनेसेस उनके नाम थे, या जो विटनेसेस थे उनकी शॉर्ट स्टेटमेंट्स थी, और आखिर में एक ब्रीफ सा कंक्लूजन दिया गया था, और एक उस पर तो उसमें कोई नाम वगैरह नहीं थे सच के रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें एक ज़रूर कहा गया था कि आर्मी की तरफ से एक यूनिट जो इन्वॉल्व थी, जो रेगुलेट करती सिक्योरिटी, उसको पनिश किया गया है, लेकिन बियॉन्ड दैट उसमें कोई नाम वगैरह नहीं थे। सो वी डू नॉट नो कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन लोगों पे फिक्स की गई थी या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी। आज जो ये कह रहे हैं कि उसमें जो मिलिटेंट्स जो थे, फैसिलिटेटर्स मैं कहूँगा, जो पाकिस्तान या पेशावर से पकड़े गए थे, उनमें से तो कुछ सजा होगी, एक का जो शायद रिव्यू अपील में गया था, लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड था उमर नरे, वो जिस ग्रुप का था, स्प्लिंटर ग्रुप का,
وہ افغانستان میں امریکن ڈرون اسٹرائک میں مارا گیا تھا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ اٹ. کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی. صحیح. تو سر کیا جو یہ کورٹ میں کیس اس طرح چل رہا ہے تو لگ تو یہی رہا ہے کہ ججز کے پاس شاید کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں جو پبلک نہیں کی گئی, باقیوں کو معلوم نہیں ہے, کیا آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے پاس رپورٹ ہے, وہ بھجوائی بھی گئی تھی سپریم کورٹ کے پاس. یہ رپورٹ ان کے پاس ہے, انہوں نے ضرور اس کا مطالعہ کیا ہوگا, اور اس کے بعد انہوں نے آج جو کمنٹس یا جو انسٹرکشنز دی ہیں یا ڈائریکٹو دی ہیں کورٹ نے, تو وہ اس سے نظر آ رہا ہے بعد نظر میں کہ ان کو پتا ہے کہ رپورٹ میں کیا ہے اور وہ گورنمنٹ سے کیا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرے. تو اب یہ تو پتہ چلے گا جو ٹائم ان کو دیا گیا ہے. آئی ہوپ کہ وہ پبلک ہو, تاکہ کیونکہ پیرنٹس کو تو انہوں نے کہا کہ آپ پیرنٹس کو بلا کے ان سے مشورہ کریں کہ کیا کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں پیرنٹس کا جو اب تک ان کے ریگولرلی پیرنٹس کے جو میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں اور ہم وقتاً فوقتاً اس کو رپورٹ بھی کرتے رہے, تو پیرنٹس تو ایکشن چاہتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں تھیں جو خاص کر میں 27 پیج کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے میں کہوں گا جو پبلک ہوئی تھی اس وقت, اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ تشنا رہی ہیں. اس کے سوال کے جواب نہیں ملے کہ کیوں یہ نہیں ہوا, ڈیلے کیوں ہوا, رسپانس میں کیا کیوں دیر لگی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی یا شہادتیں بہت سے ہوئی. سوالات اٹھائے گئے ہیں اس رپورٹ میں جو ٹیسٹمنیز ہیں. جی زاہد حسین صاحب, سر اب شروع ہوئی تھی, آج کا دن جب شروع ہوا تو وزیر اعظم صاحب کو بلایا آبویسلی گیا تھا. اس جو اسماعیل صاحب جس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں آبویسلی کافی تفصیل انہوں نے بتائی کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی, مگر جب وہ کورٹ پہنچے اور جو وہاں گفتگو ہوئی اس سے تو لگتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اور بھی بحث ساتھ میں چھڑ گئی ہے, اور وہ یہی ہے کہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے, جو کورٹ نے جس طرح کے سوال اٹھائے, اس کے بعد جس قسم کی ہم نے کامنٹری بھی سنی میڈیا کے اوپر, تو لگ رہا ہے کہ ایک بحث دوسری بھی چھڑ گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کورٹ اس کو بھی پسو کرے. آپ اگری کریں گے سر؟ نہیں دیکھیں, یہ بات تو اس کے ساتھ جو رپورٹ پہ بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا تعلق بھی تھا, کیونکہ جو ہے جو واقعہ ہوا تھا, سانحہ ہوا تھا پشاور کے آرمی اسکول میں, تو اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے قبول کی تھی, اور یہ ثابت بھی ہوئے تھے, ان کے لوگ بھی گرفتار ہوئے تھے. تو اب اس کے بعد جب یہ اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آنی شروع ہو گئی کہ اسی ٹی ٹی پی سے جو کہ اس کے قتل کے ذمہ دار تھے لوگوں کی جو کارنیج کی, جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا سانحہ تھا دہشت گردی کی, تو اس میں یہ بات تو آنی تھی, کیونکہ اب جو ہے یہ بات آ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ حکومت کے مذاکرات شروع ہو گئے. کس نوعیت کے ہیں, میرے خیال یہ کہ اس میں خاصا کنفیوژن ابھی تک باقی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جس طرح سے حکومت نے پیش کیا ہے پوری چیزوں کو, جو بھی وہاں پہ بات چیت کی بات آ رہی ہے, تو اس سے اور ابہام پیدا کیا ہے, کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے جو بیانات آنے شروع ہو گئے تو اس میں کامیابی نظر آ رہی ہے. اس میں جو ہے وہ پھر ایمنسٹی کی بات بھی کر رہے ہیں کچھ وزراء, یہاں تک کہ صدر صاحب نے بھی یہ بات کی. تو یہ تمام چیزوں کا تعلق براہ راست کے پی ایس کے اسکول کے جو سانحہ ہوا تھا اس کے ساتھ ہے, اور اس کا ذکر آنا آج میرے خیال اس کی میرے خیال یہ کہ لاجیکل چیز نظر آتی ہے, اور آئندہ بھی اس کا ذکر آئے گا. کیونکہ جب یہ بات آئی تھی کہ جو ہے ہم کہ حکومت یا پاکستان میں جو ہے دہشت گردی کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ذمہ دار تھے, جو تنظیم ذمہ دار تھی, آپ اس سے کس نوعیت کی بات چیت کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح سر. جی جی عرفان قادر صاحب, سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو ساری آج لیگل پنگس تھیں, ایک سو موٹو نوٹس تھا, اس کے اوپر بات شروع ہوئی یہاں سے کہ رپورٹ کی امپلیمنٹیشن جوڈیشل کمیشن کی ہوئی ہے کہ نہیں, وزیر اعظم صاحب پہنچے تو جو گفتگو تھی, یا جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت لاجیکل بات ہے, اس کو اسی طرف جانا تھا, اور یہی سوال اب اٹھایا جانا تھا کورٹ کے اندر, اور آگے بھی اٹھایا جائے گا کہ کیسے مذاکرات ہو رہے ہیں. تو سر آپ ایز اے لیگل ایکسپرٹ جو آج ساری کورٹ کی پروسیڈنگز تھی اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک انتظامی معاملہ تھا، یہ عدالتوں کے کرنے کا معاملہ میرے نزدیک نہیں ہے. میری ہمیشہ سے یہی رائے رہی ہے، آج بھی یہی ہے. اور خاص طور پہ جب آئین میں صاف طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم جو اپنے فرائض منصبی میں کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ان کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا گیا ہے، تو ذاتی حیثیت میں کیسے آپ ان کو بلا سکتے ہیں؟ ان کو تو اگر آپ نے بلایا ہے تو وہ سرکاری حیثیت میں تو بلا سکتے ہیں، بشرطے کہ آئین میں اس طرح کی چیز نہ لکھی ہو. لیکن آئین میں تو صاف طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اپنے فرائض منصبی میں وزیر اعظم عدالت کو جواب دہ نہیں ہے. اور اگر یہ ان کا منصب نہیں ہے وزیر اعظم کا، تو پھر بھی ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو میری تو ہمیشہ سے یہی رائے رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا پرائم منسٹر ہو، انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو اور وہ پروٹیکٹ کریں گے لا کو. اور اگر وہ لا کو اور کانسٹیٹیوشن کی آبزرونس میں وہ جو پروویژنز ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں، کئی وزیر اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ جی اگر ان کو کوئی استثنا ہے تو انہوں نے اس استثنا کو چھوڑ دیا. وہ نہیں چھوڑ سکتے. ان کے جو ایک تقدس ہے ان کے عہدے کا، وزیر اعظم کے عہدے کا تقدس جو ہے اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی چیف جسٹس کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہرکیف خان صاحب اگر خوشی خوشی وہاں گئے ہیں تو اس میں لیگل چیز کوئی نہیں ہے سچ. کیونکہ مجھ سے آپ ایز اے لیگل ایکسپرٹ پوچھ رہی ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ لیگلی جو کچھ ہوا ہے یہ اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے. ہاں، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو وہ تو ساری قوم جو ہے اس پہ وہ آج بھی سوگ میں ہے. ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری سب کی یہی یک زبان یہی کوشش ہے. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ میاں سے کہ جنہوں نے ان بچوں کو اس طرح سے شہید کیا وہ کیفر کردار تک پہنچے. وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جنگ لڑنا جو ہے وہ فوج کا کام ہے تو وہاں پہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ تلواریں اٹھا کے پہنچ جائیں. یا ہسپتال اگر چلانے ہیں ملک میں تو وہ ججز جو ہیں وہ ہسپتالوں میں چلے جائیں، جیسے وہ ثاقب نثار بیچارہ چلا جاتا تھا. مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، ترس بھی آتا ہے، کیونکہ یہ سارے ہمارے ہی دوست تھے، کنٹمپریریز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹرکٹ لا جو لکھا گیا ہے وہ خواہ پرائم منسٹر ہو خواہ چیف جسٹس ہو، وہ دے مسٹ فالو دیٹ. دے مسٹ فالو دیٹ. جی ناظرین، ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے، بٹ آفٹر بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اسماعیل خان صاحب سے، عرفان قادر صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے، اور ہم بات کریں جو اے پی ایس سانحے کے حوالے سے آج پروسیڈنگز ہوئیں سپریم کورٹ کے اندر. اسماعیل صاحب، سر رپورٹ اب یا تو پبلک کرنی پڑے گی، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بہت سے انگریزی میں کا جو محاورہ ہوتا ہے اسٹارم ان اے ٹی کپ ہوتا ہے، کہ ایک پیشی یا ایک سماعت پہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اگلی دفعہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اگلی دفعہ تک جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد وہ کہہ دیں گے اب یہ کانفیڈینشیل ہو گیا ہے معاملہ اور کچھ پبلک نہیں کیا جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا اگلی دفعہ کیا ہمیں کوئی اور تفصیل معلوم ہوگی، یا ایک رپورٹ جائے گی وزیر اعظم کی طرف سے، وہ کانفیڈینشیل ہوگی، ججز اس کو پڑھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہماری تسلی ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں آج جو پرائم منسٹر اور اٹارنی جنرل کی طرف سے جو ایک آفر کی گئی تھی جوڈیشل کمیشن کی، تو وہ میرے خیال میں بہتر ہوتا اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا، اس پہ بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آ جاتی. اسی وجہ سے کیونکہ سپریم کورٹ کے اس نے وہ آفر ایکسیپٹ نہیں کی، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سے آگے کوئی اور بات پڑے گی. گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ جی آپ ایکشن لیں اور پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے ایک سائن ڈاکومنٹ سبمٹ کریں کہ کیا ایکشن لیا ہے کیا نہیں ہوا. تو میرے خیال میں یہ اسی طرح کا سلسلہ ہوگا. پیرنٹس شاید سیٹسفائیڈ اس سے نہ ہو، یا اگر ان کی کوئی کلوز ڈور کوئی میٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس پہ کچھ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں اور اس سے وہ سیٹسفائیڈ ہو تو الگ بات ہے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی یہ چیز اس سے مزید کوئی آگے کانسیکوینشل کوئی چیز ہوگی اس سے آگے. صحیح. زاہد صاحب، اسماعیل صاحب کا جو ویو ہے وہ آپ نے سنا، پر سر کیونکہ آپ نے ذکر کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ نے یو ساؤنڈیڈ ویری، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کانفیڈنٹ کہ یہ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوگا، اس پہ بہت بحث ہوگی.
آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ ڈو یو تھنک کہ یہ ابھی جو اٹس ناٹ اے ڈن ڈیل والی بات کہ اس کے اوپر کیونکہ کنسنسس نہیں ہے تنقید بڑھ سکتی ہے؟ کیا ریاست کو اپنا جو فیصلہ ہے یہاں نیگوشیٹ کرنے کا اس کو بھی ری تھنک کرنا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم نظر آتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جس طرح کے بیانات آئے تھے حکومت کے یا وزیر اعظم کی طرف سے، وہ میرے خیال تھوڑا اس نے ساری چیزوں کو پریسپیٹیٹ کر دیا ہے. اس وقت بات چیت ضرور جاری ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن کس حد تک گئی ہے وہ ابھی تک نہیں کہہ سکتے. اور مجھے لگتا ہے ابھی تک لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہے نا کافی مشکل ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. مطلب یہ کہ کچھ افغان طالبان کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ہمارے کچھ حلقوں کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کئی فیکشنز ہیں، کوئی فیکشن جو ہے اگر تیار ہوتا ہے تو اس سے کر کے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں خطرات کو. تو یہ بات تو ہے، لیکن جس نوعیت کی صورتحال ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی واضح طور پہ کوئی معاہدہ اس قسم کا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایک تو مشکلات اس لیے بھی ہیں کہ جو خود ٹی ٹی پی کے ڈیمانڈ ہیں ان میں سے وہ جو ہے کافی وہ مشکل ہوگا کسی بھی حکومت کو تسلیم کرنا اس پہ، کیونکہ یعنی So do you think it's just a time gaining a move? دیکھیں ٹائم یہ کوشش کر رہے ہیں اپنی طور پہ. یہ ہے طالبان کی کوشش یہی ہے کہ وہ طالبان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو بھی ٹی ٹی پی کے جو فیکشنز ہیں ان میں سے کچھ تو ٹھیک ہے داعش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، لیکن دوسرے جو تھے وہ طالبان کے ساتھ ان کے بہت ہی قریب تعلقات رہے ہیں. وہ ان کو کہنا ان کا یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. جو ایک دباؤ جو ہے ہم پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے وہ افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی مصالحت کر لیں، لیکن اس میں سے کچھ گروپ ایسے بھی ہیں جو کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جدوجہد جو بھی تھی وہ صحیح تھی. تو یہ ایک کافی اس میں اتنی آسان بات نہیں ہے کہ جو ہے کوئی معاہدہ ہو جائے گا. عرفان صاحب، جو اسماعیل صاحب نے ذکر کیا وزیر اعظم صاحب یا اٹارنی جنرل کی طرف سے جو پروپوزل آیا ہے سر، تو ایک جوڈیشل کمیشن بن گیا، اس کی رپورٹ پبلک نہیں کی، اس کی مگر پبلک نہ ہونے کے باوجود اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیس سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے. کیا یہ لیگلی ممکن ہے سر یہاں کے ایک دوسرا یہاں ہم بنا لیں جوڈیشل کمیشن؟ سپریم کورٹ مطلب کہ اگر کیا آرڈر کر سکتی ہے؟ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ کسی قسم کی بھی انکوائری یا کمیشن آف انکوائری یا انویسٹیگیشن یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانا یہ فنکشن سپریم کورٹ کا ہے ہی نہیں، یہ فنکشن ایگزیکٹو کا ہے، اور ایگزیکٹو کو یہ فنکشنز جو ہیں تفویض کیے گئے ہیں مختلف اسٹیچوٹس میں. تو یہ ایک فنکشن جو سپریم کورٹ خود ہی اپنے پاس رکھ لیا اس نے، اور ایک کمیشن آف انکوائری ایکٹ ضرور بنا ہوا ہے جس کے تحت کہ کسی بھی جج کو کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ اس میں انکوائری کریں، لیکن وہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ حکومت اس جج کو کہے، اور وہ پھر جج اپنی رپورٹ جو ہے حکومت کو دے گا، اور پھر حکومت کی مرضی ہے یا ان تفتیشی اداروں کی مرضی ہے کہ اس رپورٹ کو فائنلی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کام ہی ان کا ججز کا ہو گیا انکوائری کرنا ہے یا انویسٹیگیشن کرنا ہے یا کمیشنز میں کام کرنا، اور پھر یہ چونکہ ایڈجوڈیکیٹر ہیں لہذا یہ پھر لوگوں کو دبائیں کہ نہیں ہم نے جو کہہ دیا یہ لاسٹ ورڈ ہے، تو وہ تو سارا ایک قسم کا وہ یعنی پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس، یہ تو ساری چیز ہی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک ہمارے یہاں پہ وہ پراپر بیک گراؤنڈ کے تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ جوڈیشری میں جب تک وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا ورڈ آ گیا تھا جب یہ جو بحالی ہوئی تھی عدلیہ میں افتخار چودھری صاحب کی، تو بہت سارے جو نئے ججز انہوں نے انڈکٹ کر کے میجورٹی آف دی پرانے جو ججز ہیں ان کو جب فارغ کر دیا تھا، تو وہ ایک جو کنٹینیوٹی ہے جوڈیشری کی وہ کافی حد تک مجروح ہوئی تھی، اور اس پہ وہ اس قسم کے اب فیصلے آ رہے ہیں جن میں بڑی انکنسسٹینسی ہے. اور وہ یہ جو اس قسم کے جو جوڈیشری میں بھی جو طوفان اٹھتے نظر آتے ہیں ہمیں ریپیٹڈلی، اس کی وجہ بھی یہی ہے. تو ہمیں یہ تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو زاہد حسین صاحب فرما رہے تھے یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے کمپلیکس معاملات ہیں، یہ نہ جوڈیشری کے کرنے کے ہیں، نہ اس طرح سے آسانی سے حکومت اس پہ کوئی ایک دم ڈیسیجن لے سکتی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس کا اس طرح سے ڈائریکٹلی
لا کی ایڈجوڈیکیٹری جو فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں عدلیہ خاص طور پہ, ان سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایسے ایڈمنسٹریٹولی ان کو چاہیے ہینڈل کریں, وہ اسکلفلی کریں. وہ اس میں یہ چیف جسٹس کو انوالو کرنا ہے, ججز کو انوالو کرنا, تو وہ چیز جو ہے کم از کم میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اے پی ایس سانحہ کے حوالے سے, اور جو آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب, عرفان قادر صاحب اور اسماعیل خان صاحب. جی اسماعیل صاحب, سر آبویسلی وہ 27 پیج کی رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا, اس میں سوالات اٹھائے گئے ہیں, بٹ زیادہ تر جو سوالات ہیں وہ ماں باپ نے اٹھائے ہیں. ساتھ میں یہ بھی اطلاع بار بار آ رہی ہے کہ بہت سے جو لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے ان کو سزا بھی مل گئی ہے. سو اب ایشو کیا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رپورٹ کے اندر کوئی ایسی تفصیلات ہیں جس سے کچھ لوگوں کی نشاندہی ہوتی ہے, یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں انٹیلیجنس فیلئر تھا, یا جس کا اشارہ ماں باپ کر رہے ہیں, وہ جو رپورٹ کے اندر ان کی چھوٹی چھوٹی ٹیسٹمنیز ہیں, کہ اس کے پیچھے بھی کوئی تھا, یا جیسے وہ ہنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ذکر یہ بھی ہے کہ لوگ کچھ شاید اسکول کے اندر سے ملوث تھے. اب آئی مین what does the Supreme Court what is it aiming for, یا where can it reach? جی اس میں جو رپورٹ سے, اور جو پیرنٹس آبویسلی یہاں پہ وقتاً فوقتاً پروٹیسٹ بھی کرتے رہے, ان سے جو بات چیت ہوتی تھی یا جو وہ بتاتے ہوتے تھے, یہ جو 27 پیج کی جو ریڈیکٹڈ رپورٹ ہے, اس میں وہ ان کو ان کے سوالات کے جوابات نہیں ملے. اسی وجہ سے وہ بیچارے ابھی تک جو ہے وہ پریشان ہیں, وہ در بدر پھر رہے ہیں. ان کو ان سوالوں کے جواب اگر مل جاتے اس وقت تو شاید یہ نوبت نہ آتی. ایک تو obviously ان کا جو وہ تھا وہ یہی تھا کہ جی یہ اگر ٹائملی, ایک انٹیلیجنس کا obviously نمبر 1, نمبر 2 کہ ٹائملی اگر یہ فرسٹ رسپونڈرز, پولیس تو پہنچ گئی تھی, ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا کیونکہ کنٹونمنٹ ایریا تھا, ملٹری آرمی پبلک اسکول تھا, آرمی کے کنٹرول میں تھا سارا کچھ. تو ایس ایس جی وہاں پہ جب پہنچ گئی تھی تو اندر کیوں نہیں گئے. پیرنٹس کا جو بیسک وہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر ٹائملی انٹرونشن ہو جاتا تو شاید جانیں بچ جاتی, یا بہت ساری جانیں بچ جاتی. اور چونکہ ڈیلے ہوا ہے اس کی وجہ سے میسیکر ہوا. دوسرا یہ کہ یہ جو طالبان کے پاس اتنی ساری انفارمیشن کہاں سے آ گئی تھی کہ بچے آڈیٹوریم میں ہیں, اسکول میں نہیں ہیں, یا کلاسز میں نہیں ہے, سارا کچھ. تو یہ اگر سارا کچھ یہ ڈیٹیل شیئر کر لیتے. اور دوسرا پھر رسپانسبلٹی کا کہ نیچے جس طرح چیف جسٹس نے بھی آج کہا کہ آپ نے نیچے چھوٹے لوگوں کو تو آپ نے فارغ کر دیا, ان کو پینلائز کر دیا, لیکن جو اپ دا لیڈر اگر اس کو رسپانسبلٹی اگر کسی کی, ان کو کیوں پنشمنٹ نہیں دی گئی. وہ جو یہ جو سارے سوالات جو ہے یا ان کے جو جوابات ہیں وہ پبلک ڈومین میں نہیں ہے. تو اگر یہ پبلک ڈومین میں ہوتی تو شاید اس دفعہ یہ جو بھی آج ہوا ہے یہ نہ ہوتا. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے بعد بھی شاید اس پہ اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائے. بالکل. زاہد صاحب, یہی ایشو جو اسماعیل صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں سر ویری کوئکلی, وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے, کہ کیا سچ مچ انٹیلیجنس فیلئر کے لیے وی کین فکس رسپانسبلٹی, ہولڈ پیپل اکاؤنٹیبل, اور وہ بھی کورٹ کے ذریعے؟ نہیں دیکھیں, یہی تو بات آتی ہے کہ جو جن لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی کے اپنے کنسرن رہے, وہ ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں جاتے رہے, پھر آپ اس کو نوٹس لیا سپریم کورٹ نے. لیکن یہاں سے صحیح بات ہے یہ ہے کہ یہاں سے کوئی آپ تحقیقات آرڈر نہیں کر سکتے, یا یہ جو ہے کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے کہ کیا غلطیاں ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی. ایک کمیشن کی جو رپورٹ آتی ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں جو ہے چیزیں ڈیٹیل آ جا سکتی ہیں, لیکن اصل میں یہ ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ کس کی ایک غلطی تھی وہ تو میرے خیال ایک بہت بڑا ہے, کیونکہ اب تک جو بات کی جا رہی ہے کہ 7-8 لوگ جو تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا, ان کو سزائیں ملی, 2 پھانسیاں بھی مل گئی ہیں, اور ان کے جو لوگ ملوث تھے اس میں تھے. تو لیکن اس میں چند چیزیں رہ گئی تھیں. میرے خیال وہ ہمیشہ ایک پرابلم رہتی ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جو ذمہ داری پہ عائد ہوتی ہے یا انٹیلیجنس فیلئر سے
اس کو تعین کیا جائے. صحیح. وہ ممکن اس طرح نہیں ہے. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ اس کے جو انویسٹیگیشن ہے اس کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا اور شاید تھوڑا بہت ہوا بھی ہوگا. لیکن یہ کہ کورٹ کے فیصلے سے لوگوں کی ذمہ داری یا جو اس کا حوالے سے جو ہے کوئی کسی پہ الزام نہیں دیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. عرفان صاحب, the same question to you sir very quickly, کہ آپ کے خیال میں کورٹ یہ جو سارے مسائل ہیں یا جو شکایات ہیں جن کا اسماعیل صاحب نے ذکر کیا, کیا کورٹ ان کو حل کر سکتا ہے یا کوئی رستہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں, کورٹ کا تو یہ فنکشن ہی نہیں ہے نا جی, یہ کورٹ کا فنکشن نہیں ہے. اور میں بالکل زاہد صاحب سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی عدالت کے کرنے کا کام اس طرح سے نہیں ہے. تو اتنی دیر کے بعد انہوں نے اب یہ میٹر کو ٹیک اپ کر لیا اور آج بھی کوئی خاطر خواہ پروسیڈنگز بھی اس پہ نہیں ہوئی اور کیس ایڈجرن بھی ہو گیا. تو اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈیٹ پہ کورٹ کیا کرے گی. ایونچولی تو میرا نہیں خیال کہ کورٹ اس میں کوئی بھی پیش رفت خود کر سکے گی آن اٹس اون, کیونکہ اس کا جب دائرہ اختیار میں جورسڈکشن میں ایک چیز نہیں آتی تو یہ تو اس کو اسٹریچ کر کے تو یہ معاملہ جو ہے کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے. تو ایونچولی کورٹ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی, میرا خیال ہے کہ یہ اس میں کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ کورٹ کے ذریعے نہیں نکلے. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج اتحادیوں نے وزیر اعظم صاحب یا حکومت کا جو پلان ہے لیجسلیشن کرنے کا الیکٹورل ریفارمز پہ, اس پہ جھجک کا یا خدشے کا اظہار کیا, جس کی وجہ سے جوائنٹ سیشن کو بھی پوسٹ پون کر دیا حکومت نے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے حکومت کی طرف سے جو مشترکہ پارلیمنٹری اجلاس تھا اس کو مؤخر کرنے کا جو فیصلہ ہے. کل یعنی کہ 11 نومبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا تھا اور یہی اطلاع تھی کہ حکومت اس کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمیت باقی انتخابی اصلاحات ہیں ان کی منظوری کے لیے جو آئینی پیکج ہے اس کو ایوان میں پیش کرے گی. مگر چند گھنٹے پہلے یہ خبر آئی کہ حکومت نے یہ اجلاس مؤخر کر لیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے اپوزیشن سے بات کر لی جائے, کنسنسس سے یہ سارا معاملہ جو ہے طے کیا جائے, اور اسی لیے اسپیکر کو بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کو وہ کانٹیکٹ کرے. مگر میڈیا رپورٹس میں ذرائع سے یہ خبر آئی کہ جو اجلاس ہے اس کو اس لیے مؤخر کیا گیا کہ حکومت کی اتحادیوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی ہے. اس اتحادیوں کی آج ایک اجلاس بھی ہوا تھا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, اور یہ فیصلہ جو ہے غالباً اس اجلاس کے بعد سامنے آیا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امین الحق صاحب, وفاقی وزیر ہیں, MQM سے تعلق ہے, یہ اتحادی ہیں PTI کی حکومت کے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر اب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک دم فیصلہ ہوا اور جو اطلاعات آ رہی ہیں میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ آپ جو اتحادی ہیں آپ بھی اور بھی آپ سب نے اس کا اظہار کیا جب آج وزیر اعظم صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات ختم ہو گئی. عارفہ ایک دم فیصلہ نہیں ہوا, بلکہ سچی بات یہ کہ MKM پاکستان کے ریگارڈنگ ود EVM یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ریزرویشن کئی ہفتوں سے جاری و ساری تھی. میرا خیال ہے کیبنٹ میٹنگ کے اندر بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ الیکشن کمیشن پاکستان میں بھی میٹنگ ہوئی تھی تو MKM پاکستان نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا. ہم نے 3 چیزیں رکھی تھی سامنے. ہم نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے ضروری ہے کہ 3 فریق اس کے اندر, اور تینوں فریق کو ایک پیج پہ ہونا ہے. نمبر 1 وفاقی حکومت, یس. نمبر 2 الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس کو چاہیے کہ یہ تمام چیزیں فرنٹ سے لیڈ کرے. اور نمبر 3 تمام پولیٹیکل پارٹی. انفارچونیٹلی تمام جو اپوزیشن کے پولیٹیکل پارٹی تھے آن بورڈ نہیں تھی. اس وقت ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کمیٹی بنائیں, ان کو آن بورڈ کریں تاکہ چیزیں زیادہ مثبت طریقے سے چلیں. اب آ جاتے ہیں کہ MKM پاکستان کی ریزرویشن پہ. یس, MKM پاکستان کو ریزرویشن تھی اور یہ وجہ تھی کہ آج سے 2 ہفتے پہلے غالباً وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی یاد صاحب MKM کے مرکز حیدرآباد تشریف لائے اور MKM کے اراکین قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور اراکین رابطہ کمیٹی کو ایک کمپریہنسو بڑی کمپلیٹ ڈیٹیل EVM کے اوپر بریفنگ کی تھی. اچھی بریفنگ تھی, بڑی معیاری بریفنگ تھی, لیکن ان میں چند سوالات ایسے تھے جس کے جوابات ہمیں نہیں مل پائے تھے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دوبارہ بریفنگ دیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان سوالات کے جواب ملے.
कल दोबारा पार्लियामेंट हाउस में दोबारा एक ब्रीफिंग रखी गई जिसमें तमाम अलाइज पार्टी भी थी, एमकेएम के अराकान, कौमी असेंबली में भी था, डॉक्टर खालिद मुगल सिद्दीकी साहब भी तशरीफ फरमा थे। अनफॉर्चुनेटली उन सवालात के जवाब हमें दोबारा नहीं मिले। तो हमारी अपनी जगह रिजर्वेशन थी और आज जब हम वज़ीर आज़म के दोपहर के लंच पे गए थे तो हमने उनकी कोर कमेटी से मुलाकात हुई हमारी और वज़ीर आज़म से भी हुई। तो हमने बड़े एहतराम के साथ उस कोर कमेटी के अरकान जो थे उनके सामने रखा कि चूंकि एमकेएम पाकिस्तान की रिजर्वेशन है, उन सवालात के जवाब नहीं दिए गए हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि पहले उन सवालात के जवाब। सर माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो आपकी बातों से तो ये लगता है कि काफ़ी गफलत या कोताही है हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ, कि आप लोगों के इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, मैं जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए मैं वो नहीं करूंगा, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल कोशिश की है, लेकिन उन सवालात के जवाब से हम मुतमिन नहीं थे। न सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान मुतमिन नहीं थी बल्कि दूसरे अलाइज भी मुतमिन नहीं थे। तो हमने यही कहा है कि ये इसके सिलसिले में आप अपनी तैयारी भी मुकम्मल कर लें और इन द मीन टाइम एमकेएम पाकिस्तान भी अपनी जो टॉप लीडरशिप है, राब्ता कमेटी का अरकान है, उनसे भी मशावरत कर लेंगे। और इसी के बाद हमने उस कोर कमेटी से रिक्वेस्ट की थी कि आप ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को मौखर कर दें ताकि के बाकी चीजें बाद में इसको हासिल कर ली जाए। सर क्या आप सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाह रहे, बट वसीम अख्तर साहब का जो इंटरव्यू है उस पर बहुत गुफ्तगू हो रही है, उन्होंने तो यहाँ तक बात कर दी कि शायद आप कैबिनेट से बाहर आ जाएं। देखिए, मेरा ख्याल है कि वसीम भाई पार्टी के सीनियर लीडर है, मेयर कराची भी रह चुके हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उनका और जो भी बात है वो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जब पार्टी का फैसला होगा कि हुकूमत में रहना है, कैबिनेट में रहना है, मैं समझता हूँ कि वो फैसला सबसे आखिरी फैसला होगा। और एमकेएम पाकिस्तान कभी वजीर मुशीर गवर्नरशिप की बात नहीं कर रही। हम तो अपने वोटर सपोर्टर के हकूक की बात करते हैं। हमने तो 1.1 ट्रिलियन के डेवलपमेंट पैकेज जो है उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं हमेशा। और हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि वो जो डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया गया उसकी रफ्तार को तेज किया जाए ताकि उसके समरात जो है आम अवाम को, कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को, मीरपुर खास के अवाम को मैसर आ सके। तो मैं समझता हूँ जब पार्टी का फैसला होगा हुकूमत से निकलने का या कैबिनेट छोड़ने का, तो मेरा ख्याल वो यकीनन उस पर मैं हूँ या सर ये बताइएगा कि बहुत आज एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो हुकूमत के लिए बनी है। आप फिर वही बात कहे, दोबारा दोहरा रही हूँ कि आप सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मगर सब इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हुकूमत को कम्युनिकेट भी किए गए, उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, इजलास अनाउंस कर दिया और आखिरी मिनट पे कैंसिल करना पड़ा। किसी ना किसी का तो कसूर होगा, या तो वज़ीर आज़म साहब समझ रहे थे कि आप सब उनके साथ हैं, या उनको किसी ने ये कहा। डू यू थिंक कि यहाँ किसका कसूर है इस सारे मामले में? किसी ने तो गलती की है, गफलत की है। जी आरफा, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन के इजलास को मौखर करना किसी की नाकामी नहीं है बल्कि जमहूरियत की फतह है। मैं उस तरह कर दूं कि जब हम एमकेएम पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े अलाई है, उसने जब अपनी रिजर्वेशन रखी तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि वज़ीर आज़म साहब और ये कोर कमेटी ने हमारी बात को वजन दिया और हमारी बात को सुनते हुए कैबिनेट के पहले वजन क्यों नहीं दिया था? आपने किससे शिकायत की थी या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था? मेरा ख्याल है हमने तो आज खुल के बात की थी। नहीं, आज से पहले सर मैं अर्ज कर देता हूँ। मैं आज से पहले तब मैं जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आज से 2 हफ्ते पहले भी ईवीएम के हवाले से हमें ब्रीफिंग दी गई थी, वहां पर भी हमने रिजर्वेशन का इजहार किया था। और मैं समझता हूँ कि ये बात शिबली फराज साहब ने जो ब्रीफिंग दी थी सर, जी ये वो उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी तो फिर उन्होंने कम्युनिकेट नहीं की वजीर आजम साहब तक। इस बारे में मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो सवालात थे उन सवालात के जवाब नहीं मिले, और वो जब मैं समझता हूँ कि जवाब मिलेंगे तो मेरा ख्याल है कि एमकेएम की राब्ता कमेटी दोबारा बैठेगी, मशावरत करेगी और फाइनल फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।